बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी टाइम में खुश आमदीद। में आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। आज प्रॉपर्टी टाइम का ये चौथा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इसमें आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं हाजी उस्मान गनी साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं स्टॉक एक्सचेंज सिंध के। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ जो बैठे हैं अब्दुल करीम आदिया, जो वाइस चेयरमैन आबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे हाजी साहब से कि नया नाज़ाबाद जब स्टार्ट हुआ और सबसे पहली परचेजिंग जो है हाजी साहब ने की। थोड़ा सा इंट्रो लेंगे हाजी साहब से, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। जी हाजी साहब। देखिए, आज से 11 साल पहले 2010-11 में हमने प्राइवेटाइज कमीशन को एक बीट दी। इस प्रोजेक्ट का नाम था स्टेट सीमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको प्राइवेटाइज कमीशन प्राइवेटाइज कर रही थी। उसमें हमने 4-5 लोगों ने बीट दी और माशाल्लाह उस बीट में हम पहले नंबर पे आए और हमने लिस्टेड कंपनी है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी और हमने 97% शेयर प्राइवेटाइजेशन कमीशन से खरीदे और वो 80 रुपए का शेयर था। अच्छा, ये आपने सिंगल ही खरीदी थी या इसके साथ आपके साथ पार्टनर्स भी थे? मैंने पहले ग्रुप बनाया गनी उस्मान एंड ग्रुप। इसके बाद आरिफ हबीब साहब ने और अकील रेड्डी साहब ने मेरे साथ जॉइंट वेंचर किया और हमने तीनों जॉइंट वेंचर में ये कंपनी खरीदी। खरीदने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को मतलब उस वक्त के जो पीसी के चेयरमैन थे प्राइवेटाइज कमीशन के, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब थे, और हफीज शेख साहब के साथ 11 साल आगे रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है। मैंने और हफीज शेख ने उधर एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि यहाँ उन्होंने मुझे मीडिया वालों ने सवाल किया कि एक पार्टी ने 16 रुपए के शेयर की ऑफर दी थी और वो हमारे बड़े बैंक, मतलब समझ लो पाकिस्तान के बड़े बैंक के बेटे थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने एक इंटरव्यू दिया कि इधर हम क्या क्या करेंगे। जो आज आप चीज़ें देखते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने 10 साल आगे कहा था कि यहाँ हम स्टेडियम बनाएंगे, यहाँ जिम खाना बनाएंगे, यहाँ होटल बनाएंगे, यहाँ फ्लैट बनाएंगे। मतलब ये आपका एक ख्वाब था। आरिफ हबीब साहब अक्सर जिक्र करते रहते हैं। हाँ, कि आरिफ हबीब साहब अपनी तकरीर में कहते हैं कि गनी भाई ने एक ख्वाब देखा था और ये ख्वाब मैं भी दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये जो अभी तो ख्वाब अधूरा है, जो ख्वाब में अभी तो 25% काम हुआ है, 75% बाकी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ये मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। अच्छा हाजी साहब, इस वक्त जो कराची के हालात हैं, जो इन्वेस्टर्स जो है खौफजदा हैं और जो हालात चल रहे हैं नस्ला टावर के हवाले से, दूसरी चीज़ें, उससे हम काफ़ी लोगों से गुफ्तगू कर चुके हैं। आपसे भी ये पूछते हैं, जो इस वक्त इन्वेस्टर का जो डर है वो आपके प्रोजेक्ट में देखा जा रहा है कि नहीं? देखिए, ये बात आपकी सही है कि नस्ला टावर का एक एग्जाम्पल है, कसूरी टावर का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसमें अब क्या है कि अब कल्चर चेंज हो गया है। हमारा इन्वेस्टर है ना, ये हमारे साथ भाई बैठे भी है, फॉर्मर जो आबाद के वाइस चेयरमैन है, कि हम पहले कल्चर ये नहीं था कि भाई ऑन कॉन्फिडेंस पार्टी देख के आदमी पैसे दे के बुक करा लेते थे। अब लोगों का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुई है और होनी भी चाहिए कि आप देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में अप्रूवल है कि नहीं है, क्या है कि क्या नहीं है। पहले लोग, आपको भी पता होगा माशाल्लाह, आप भी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, कि पहले लोग ये सब पहले लोग नहीं देखते थे, अब लोग सवाल जवाब करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। दुनिया में भी यही होता है कि भाई हमारे यहाँ ये नहीं है कि आज मैंने एक प्लॉट पे कर दूं कि भाई बुकिंग शुरू, अब बुकिंग की एनओसी मिलती है, आपको क्या परसेंटेज से आप पैसे लेंगे, किस्तें लेंगे, तो कहाँ कब कब कितनी किस्तें लेंगे। तो मेरे ख्याल में नस्ला टावर में मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी भी यही है कि जो इन्वेस्टर थे या जो वहाँ रहते थे उनके साथ तो जुल्म हुआ है। हाँ, वो आवाम है, आवाम को तो रिफंड देना चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर हो सकता है बिल्डर का हो, कसूर अप्रूवल वालों का है। तो मेरे ख्याल में अप्रूवल जिन्होंने किया है उनको भी सख्ती करनी चाहिए। सर, आपकी तरफ आऊँगा। वाशिंगटन में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, दुबई एक्सपो भी लगा था, वहाँ कुछ बिल्डरों से सवालात भी हुए थे, आपसे भी कुछ सवालात हुए, तो क्या वो उनका डर क्या है? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने हमें मदऊ किया। बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे, अभी आपने देखा होगा जो शरह जो आई है, जो फिगर्स आए हैं इन्वेस्टमेंट के, स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, वो बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम ये नस्ला टावर के बाद जो लोगों को पता चला कि अब कोर्ट जो है वो केसेस में घुसते जा रही है और उसके बाद
ایکشن بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ایکشن ہونا چاہیے, یہ ایک ڈیموکریسی کا اور ایک قانون کی بالادستی کے لیے بہت ضروری ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم نے بگر پکچر دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں وہ لوگ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھی لکھی سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں پہ قانون کی بالادستی بہت زیادہ ہے, تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک کو اس ملک کے ساتھ کہ جس میں وہ رہ رہے ہیں, اس کے قانون کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ غنی صاحب نے کہا کہ لوگ اب ڈاکیومنٹیشن دیکھتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں. یہ پہلے بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا کہ بلڈر کا بیک گراؤنڈ چیک ضرور کرتے تھے, مگر وہ 50% لوگ ہوتے تھے. آج ہر آدمی پوچھتا ہے NOC ہے یا نہیں آپ کے پاس. واشنگٹن میں ایک ڈیلیگیشن پہ ساتھ تھا, تو وہاں پہ اتنا سیویئر ریاکشن آیا جب ان کو یہ پتا چلا کہ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ان کا سمپل سوال تھا کہ کیا NOCیاں غلط تھی, کیا بلڈر غلط تھا؟ اگر یہ دونوں غلط تھے تو بلڈنگ کھڑی کیسے ہو گئی؟ اور اس کے بعد کورٹ نے 3 سال رہنے کے بعد کورٹ نے کیوں ایکشن لیا؟ دیکھیں بنیاد سے ایکشن لیتے ہیں, بنیاد سے ایکشن لی جاتی ہے. ڈپارٹمنٹ از آنسریبل. ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ سائن کرنے والے ہیں وہ سارے یاد رہے کہ وہی لوگ ہیں جو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ اپنی نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تعینات کیے گئے ہیں, وہ حاوی نہیں ہو سکتے. بلڈر بھی ایک بزنس مین ہے, وہ ٹیکس پیئر ہے, وہ لوگوں کو جابز پرووائڈ کرتا ہے, وہ بہت ساری انڈسٹریز کو چلاتا ہے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. اعلیٰ حکام کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بلڈر بھی پاکستانی ہے, اس کا پیسہ بھی پاکستانی ہے, وہ افغانستان سے یا ایران سے یا انڈیا سے نہیں آیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. وہ آپ کو ٹیکس بھر رہا ہے, وہ آپ کی انڈسٹری کو چلا رہا ہے, وہ آپ کی لیبر کو چلا رہا ہے. اگر آپ اسی کا گلا گھونٹتے رہیں گے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا, ڈپارٹمنٹ جو ہے عوام کو جواب دے. سر بالکل ایس بی سی اے کا قانون ہے نا, پھر 18 NOCیاں جو ہم نے لی ہے, میں نے تو ایک سمپل ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کو بلڈنگ گرانی ہے, بالکل گرا دینی چاہیے, سب چور ہے نا, گرا دیں, بٹ ایک کنڈیشن لگا دیں. جتنے لوگوں نے NOC پہ سائن کیا ہے, وہ 18 NOCیاں, چاہے وہ سول ایویشن کی ہے, FOs کی ہے, SBC ہے, واٹر بورڈ ہے, جس کے پیپر پہ سائن ہے ان سب کو جمعے کی نماز کے بعد سولی پہ لٹکائیں اسی بلڈنگ پہ, اس کے بعد پوری بلڈنگ گرا دے بم سے. حاجی صاحب, چائنا کے اندر یہ رول ہے کہ کرپشن کوئی افسر کرے گا, سرکاری افسر, تو اس کو پھانسی دی جائے گی. کیا ایسا قانون یہاں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے میرے خیال میں. دیکھیں سب سے بڑی ہمارے ملک میں جو ملک ہمارا جو ترقی نہیں کر رہا, اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے. دیکھیں نا, کرپشن نو ڈاؤٹ کہ پہلے کے مقابلے میں کرپشن ابھی کم ہوا ہے, اور ڈے ٹو ڈے ہماری حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایسے رولز پاس کرے کہ جو کرپشن کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. لیکن اب جو مسئلہ آیا ہوا وہ ایسا ہے کہ اب کافی اراضی ایسی ہے جس میں یہ معاملات ہو چکے. اگر سب کو ہی توڑا جائے گا, سب کو خالی کیا جائے گا, تو عوام کہاں جائے گی؟ دیکھیے اس میں ایک طریقہ ہے میرے خیال میں, آئیڈیا سب زیادہ اس کو کریں گے کہ ایک پاکستان میں ریگولیشن سسٹم ہے. اب جو لوگ بیچارے نے انہوں نے انویسٹمنٹ کر دیا ہے, اپنا فلیٹ لے لیا ہے, وہ فلیٹ میں رہ رہے ہیں, اور آج سے 5 سال آگے 4 سال آگے انہوں نے فلیٹ لیا ہے, اس کی کوسٹ بھی بڑھ گئی ہے, تو ان کا فلیٹ اگر جو ڈسموڈل ہو, اگر جو ان کو گرا دیتے ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کو بڑی مشکل ہی ہو گئی ہوگی. جیسے آپ نے نسلا ٹاور میں کہا, تو میرے خیال میں 30 40 50 ٹیننٹ اس میں ان کا جو پیسے لگے ہوئے تھے, اب ان کو کب پیسے ملیں گے, یا بلڈنگ ٹوٹ جائے گی تو کیا پلاٹ بکے گا, وہ پلاٹ کے پیسے ملیں گے. تو میرے خیال میں آج کی مارکیٹ ویلیو میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو 50% بھی پیسے ملے, مگر کتنے ٹائم کے بعد ملیں گے. تو میرے خیال میں سختی, جیسے لو میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے کہ کرپشن جو بھی کرے, کوئی بھی کرپشن ہو, یہ نہیں کہتا میں کرپشن, دیکھیں نا کرپشن کی بھی ہے کہ چھوٹا اور بڑا کرپشن, 2 ٹائپ کے کرپشن ہے پاکستان میں. چھوٹا کرپشن تو آپ ڈیلی دیکھتے ہوں گے, مطلب بڑے بڑے جو کرپشن ہے نا اس میں یا تو مطلب دیکھیں کہ بیوروکریسی میں جو بھی کرپشن ہوتے ہیں ان کو تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. بالکل ناظرین, بہت اچھی بات کہی کہ کرپشن جو ہے جب تک اس کی سزا سخت نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے. کرائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی پراپرٹی کے حوالے سے, حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاجی عثمان غنی. نیا نازوبات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ ڈیلیگیشن آئی تھی, کچھ ایسے پرابلمز ہوئے تھے ڈاکومنٹس میں, پھر اس میں کیا کیا ہے صاحب آپ نے؟
देखिए ہم نے جو پروجیکٹ خریدا نا اس میں کلیئر کٹ زمین گورنمنٹ آف پاکستان نے بیچی تھی وہ آپ نے اور 99 ایئرس مطلب یہ لیز والی زمین تھی اور دوسری اس میں کچھ پورشن 25% ماروسی زمین تھی جسے آپ کہتے ہیں ماروسی زمین لوگ نہیں سمجھیں گے مگر دیسی زبان میں یہ کہ اس کی لائف لیز ہوتی ہے جو اس کو آپ جو انگریزوں کے زمانے سے جو ہے سروے لینڈ دیا گیا وہی ماروسی زمین ہاں وہی ماروسی زمین تھی. اب دیکھیں نا نو ڈاؤٹ کہ آڈیا صاحب بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا ہوں کہ پروجیکٹ میں پلس مائنس دوست دشمن کیسز پاکستان کا یہ سندھ کا تو اسپیشلی کلچر ہے کہ بلیک میلر بھی آ جاتے ہیں کہ یہ لیز نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ میری زمین ہے یہ اس کی زمین ہے. تو اللہ کی مہربانی سے اب تک آپ نے دیکھا کہ ابھی فرسٹ پروجیکٹ ہے کراچی کا جس میں پاکستان کی جو ہم فلیٹ اسکیم لائے ہیں 20 نومبر سے اس میں پاکستان کی 8 سے 10 بینک کے انڈیویجول لوگوں کو لون کنسیڈر کر رہی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے یا سبیر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بھی ریئل اسٹیٹ سے آپ کا پرانا تعلق ہے کہ انہوں نے ایچ اینڈ ایوری چیک کر کے ہمیں ایک لیٹر دیے ہے اور ہم نے ان کو قائل کیا ہے اور انہوں نے پھر ایگری کیا ہے کہ ہم لون انڈیویجول آدمی کو دیکھ دیں کیسے نہیں کہ سب کو لون دے دیں کہ بھائی اس کا NTN نمبر ہونا چاہیے اس کی انکم کیا ہے اس کی ایج کیا ہے کیونکہ 40 سال والا 20 سال کی لون لے سکتا ہے 50 سال والا 10 سال کی لے سکتا ہے لمٹ ہائیسٹ لمٹ 60 سال تک کی ہے. تو میرے خیال میں اس پروجیکٹ میں لوگوں کو یہ بھی فیسلٹی ہے اور 4 سال کے بعد انہیں پوزیشن مل جائے گا اور پوزیشن کے بعد بھی اس کے 16 سال کے انسٹالمنٹ رہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ جتنے انسٹالمنٹ ہوں گے اس کی وہ اماؤنٹ اگر جو 2 بیڈ والا ہے اس کا انسٹالمنٹ ہے میرے خیال میں وہ 60 سے 70 ہزار ہوگا تو میرے خیال میں وہ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ وہ 50 سے 60 ہزار اس کو اس فلیٹ کا رینٹ بھی ملے گا. مطلب 4 سال بعد اگر وہ رینٹ پہ بھی دے دیتا ہے تو اس کو کاسٹ جو ہے بہت لو انسٹالمنٹ کا جتنا ہے اتنا ایوریج رینٹ اس کو مل جائے گا. صحیح مطلب یہ پروجیکٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ابھی. صحیح تو اس کے لیے آپ کی جو کمپنی ہے عوام کو انٹرٹین کر رہی ہے سیل سینٹر؟ دیکھیے سیل سینٹر میں ابھی کل ہی ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے کہ آپ اگر جو 15 سال 10 سال 20 سال کی لون لیتے ہیں تو آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ 20% دیں گے اور باقی آپ کا منتھلی انسٹالمنٹ کیا ہوگا. ایسا پچھلے سال جو پانی بھر گیا تھا اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے؟ دیکھیے پاکستان میں سندھ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ 70 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنی بارش سندھ میں آئی جو آپ نے بھی دیکھا سب جگہ. تو میرے خیال میں جو بارش آئی تو بارش میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے A1 ایریا لائک کلپٹن دیکھ لیں ڈیفینس دیکھ لیں شہباز دیکھ لیں مزاحد دیکھ لیں جو سندھ کے علاقے وہاں بھی پانی بھرا تھا. نو ڈاؤٹ کہ ہم نے جب پروجیکٹ شروع کیا تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی بارش آئے گی. ہم نے سسٹم تو پہلے سے ہی ٹھیک رکھی تھی مگر پچھلے سال بارش آنے کے بعد کمپنی نے ایک ڈیم بنایا. آپ کے سسٹم سے اوپر نکل گیا. ابھی ہم نے کمپنی نے سمجھ لو نا کوئی 40 سے 50 کروڑ کا نیا انویسٹمنٹ کیا. یہی مطلب پانی نہ آئے. پھر اب اس سال بارش آئی نو ڈاؤٹ کہ بارش آئی مگر ایسی بارش نہیں آئی. مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو بارش آئی تو 1-1.5 گھنٹے میں ہمارے ہاں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا. لوگوں کے پاس گواہیاں ہیں. آپ کی طرف آؤں گا. سرجانی میں اس وقت جو ہے ڈیولپمنٹ بہت اچھی بڑھ رہی ہے. وہ 300 فٹ کا روڈ ہے جو ناردرن بائی پاس سے بالکل کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ہول سیل مارکیٹ ہے وہ وہیں شفٹ ہونی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ؟ سر دیکھیں ہول سیل مارکیٹس ویسے بھی شہر کے اندر نہیں ہوتی ہیں. ہول سیل مارکیٹس ہمیشہ باہر ہوتی ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہول سیل مارکیٹ باہر جائیں گی تو آٹومیٹکلی جو رجحان ہے شہر میں شہر کا انفلیکس ہونا اور شہر میں وزن بڑھنا پاپولیشن کا وہ آٹومیٹکلی ڈائیورسفائی ہوتا ہے آؤٹسکرٹس ایریاز میں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جب مارکیٹس جب باہر کی طرف جائیں گی جیسے آپ کی پرانی سبزی منڈی سے نئی سبزی منڈی کی طرف گیا تو آٹومیٹکلی وہ جو رش تھا اس سبزی منڈی کا وہ باہر گیا. اس کے بعد جب ہول سیل مارکیٹس جائیں گی ساری اور وہ پراپر ڈیزائنڈ ہوں گی اس ایریا کا ڈائمنشن بڑھے گا. اس ایریا کی جو پاپولیشن ہے اس کی کیفیت بڑھے گی اس کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ پراپرلی ڈیزائن ہوگا وہ جو مارکیٹیں ہیں وہ ڈیزائن ہوں گی تو یہ جو ہمارے پاس ہر آئے دن حادثات ہوتے ہیں کبھی آگ لگ جاتی ہے کبھی کوئی پرابلم تو وہ اس سے بھی لوگوں کی جان چھوٹے گی. بٹ ایک چیز ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر بڑا خوبصورت بنایا تھا نیو کراچی نارتھ کراچی اور سرجانی کا اس کی مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے.
اور وہ آن ڈیلی بیسس وہاں پہ پٹ ہولز کھڈے بنتے جا رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو انہوں نے پلاننگ کی تھی 300 فٹ روڈ کی اور پھر ایکسٹرا لین ان کی پارکنگ کی بھی تھی, وہ سب ہے, لیکن اس کا آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ اس کی مینٹیننس کرنا ضروری ہوتی ہے. ایک روڈ ہے, اس کی لائف ہے, آپ کو اس کی مینٹیننس کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر وہ مینٹیننس ہوتی رہے تو یہ بہت خوبصورت اور بہت بہتر علاقہ بن سکتا ہے, اور وہاں پہ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز پلس آپ کو ٹیکسیشن سسٹم میں آپ کو پراپرٹی ٹیکس کتنا بڑا ملتا ہے جو کہ بالکل خالی بیرن لینڈ سے آپ کو نہیں ملتا گورنمنٹ کو. اچھا, کچھ بلڈرز کی جگہیں ہیں جس پہ قبضے ہو گئے ہیں تو بعد میں وہ کے ڈی اے جو ہے وہ کے ڈی اے میں بات ہی انہوں نے کی تو وہ کہہ رہے کہ ہم شفٹنگ دیں گے, تو یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میرے خیال میں تو ناجائز ہے, آپ شفٹنگ کیوں دیں گے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس لا ہے, کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ, گنڈا گردی بدماشی ہو رہی ہے. اگر سندھ کی پولیس یا سندھ کا قانون ان کو ایڈجسٹ کرنے کا بولتا ہے اور ان کی حفاظت نہیں کرتا تو میرے خیال میں ان کو سیٹ پہ تعینات نہیں ہونا چاہیے. بڑا سمپل قانون ہے, آپ کے پاس ری انفورسمنٹ ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کو فیڈرل سے رینجرز ملی ہوئی ہے, آپ کے لیے 2 منٹ کا کام ہے. جب آپ کا قانون اگر کسی چیز کے پیچھے لگ جائے, جیسے آپ نے دیکھا ہی ابھی کہ نسلا ٹاور کے پیچھے جب پورا سٹیٹ لگا تو ساری چیزیں سیدھی ہونا شروع ہوئی, لوگوں کو گھبراہٹ شروع ہوئی. آپ ایک کے اوپر اٹیمپٹ کریں, دوسرے آٹومیٹکلی بھاگ جائیں گے. لیکن بات یہ نا کہ آپ اٹیمپٹ, گورنمنٹ جو ہے اٹیمپٹ بھرپور کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو اور وہ پولیٹیکل سسٹم سے کنیکٹڈ ہو, ویل کنیکٹڈ ہو, اوپر کی طرف ہو, وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. We also need to understand, the Sindh government needs to understand کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. سارے بلڈرز ہیں وہ سارے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ہی شہر کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سندھ میں کاروبار ہوگا, آپ کا نام روشن ہوگا, جھنڈا بھی آپ کا, اگر کالا ہوگا تو بھی آپ کا, گورا ہے تو بھی آپ کا. صحیح. یہ کام سب نیا ناز آباد کے جو ہے سراؤنڈنگ کافی جو ہے ایریاز لگتے ہیں, کافی روڈ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ نے ابھی تک کیا پلاننگ بنائی ہے, کتنے اس میں گیٹ نکالے جائیں گے اور اب تک کون کون سے گیٹ اوپن کر چکے ہیں آپ؟ دیکھیے اس وقت 2 گیٹ اوپن ہیں, جو ایک پہلے ہم نے مین گیٹ بنایا تھا اور ایک لال گیٹ تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ گیٹ بھی اوپن ہو گیا ہے, اور 2 گیٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک بریج بھی بنا رہے ہیں جو انڈا موڑ سے نیا ناظم آباد کے باہر بریج آئے گا. وہ 1.5 کلومیٹر کا بریج ہے جس کا سندھ حکومت نے ہمیں اپروول دے دیا ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ within 10-15 ڈے اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, اس برج پہ جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑیاں بھی ہوگی یا صرف آپ کے پروجیکٹ کی گاڑیاں اس پہ چلیں گی؟ نہیں, اس بریج میں یہ بات آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ اس بریج میں وہ نیا ناظم آباد کے اندر جا کے ڈراپ نہیں ہوگا. وہ نیا ناظم آباد کا جو مین گیٹ ہے اس سے باہر ڈراپ ہوگا, تو ایک سائڈ پہ آپ ادھر سمجھ لو بنارس بھی جا سکتے ہیں, اس سائڈ پہ ہائی وے, اور آپ منگو پیر کی مزار کی سائڈ پہ ہائی وے, اور آگے بلوچستان کی بھی روڈ ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں. تو بریج اندر نہیں جائے گا, اندر جانے سے پرابلم ہو جائے گا کہ اگر جو آؤٹ سائڈر اس بریج میں آ جائے گا تو اسے واپس کیسے آئے گا, یا تو یو ٹرن کر کے واپس آئے گا. دوسرا ہمیں ایک بینیفٹ ہے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ کی سینٹر گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے بس سروس, جو آپ دیکھیں گرین بس سروس, مجھے لگتا ہے کہ اینڈ آف دی ڈسمبر یا 15 دسمبر کو وہ بس بھی اوپننگ ہو جائے گی. اور وہ بس بھی سخی حسن پہ اسٹاپ ہے, اور سخی حسن سے ہمارا پروجیکٹ 1 یا 1.5 کلومیٹر پہ ہے, اور ہم سخی حسن سے نیا ناظم آباد کی ایک شٹل سروس بھی چلائیں گے جب بس شروع ہو جائے گی, کہ گرین بس ہم چلائیں گے, اور گرین ٹوکن ہوگا, اور وہ جو نیا ناظم آباد میں رہتا ہوگا وہی وہ بس میں ان آؤٹ ہو سکے گا. اچھا, یہ اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی سی الاٹیوں کو, جو ڈی بلاک میں یا سی بلاک میں رہائشی ہیں, تو ابھی فی الحال کوئی شٹل آپ نے چلائی ہے اس پہ؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں چلائی ہے. مطلب کہ جو ڈی بلاک سی بلاک میں آپ کی بات 100% کریکٹ ہے, کہ کیونکہ ٹوٹل ایریا ہے نا وہ 3.5 کلومیٹر ہے, تو 3.5 کلومیٹر میں اندرونی بھی ہم شٹل چلائیں گے. اس وقت تو ہم نے جو ہماری سپر مارکیٹ ہے, جو منی سپر مارکیٹ ہے, وہاں سے لے کے سخی حسن تک کی ہم شٹل سروس چلائیں گے. پھر اس کے بعد ان سائڈ پوری ہم اپنی شٹل سروس اندر بھی چلائیں گے. اس وقت نہیں چل رہی کوئی بھی. لیکن اس کا کب تک افتتاح ہونا ہے, کیونکہ تکلیف تو ہے تھوڑی سی. آپ کی بات کریکٹ ہے, مگر آج کل کا کلچر یہ ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں نا, کہ پاکستان میں موٹر سائیکل کلچر نے جتنا ڈیولپمنٹ کیا ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر گھر میں آپ گاڑی نہیں ہے تو موٹر سائیکل, 1-2 موٹر سائیکل تو ضرور ہے.
تو میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے، مگر وہ موٹر سائیکل کی وجہ سے تکلیف تھوڑی کم ہو گئی ہے. صحیح. اچھا، بینکوں کے حوالے سے میں آؤں گا کہ کوئی جو ہے پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوں گے کہ عام آدمی جو ہے فلیٹ لینا چاہتا ہے اور بینک کے ذریعے سے لینا چاہتا ہے تو کیا چیزیں چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے جو اسکیم شروع کی ہے وہ آپ میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اسکیم شروع کی ہے کہ آپ کو آج پہلا انسٹالمنٹ 5% کا دینا ہے، وتھ آفٹر 1 منتھ دوسرا دینا ہے، 4th انسٹالمنٹ آپ کو اپنے پاکٹ سے دینے ہیں. 4 انسٹالمنٹ دینے کے بعد بینک کے پاس ابھی بھی آپ بینک کے پاس جا سکتے ہیں. جو بینک جو ہے آج بھی میں ایک بینک کے پاس گیا تھا کہ بھائی میرا ایک کلائنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 فلیٹ لیے اور مجھے لون چاہیے، تو پروسیس میں بھی تو دیر لگتی ہے نا. تو اس بینکر نے کہا کہ اس کلائنٹ کی NTN نمبر ہونا چاہیے، ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب جو ایج لیمٹ ہے، کیا میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ 50 سال کا ہے تو 10 سال کی لون ملے گی. یہ نہیں کہ 60 سال والے کو 20 سال کی لون مل جائے گی. تو وہ انسٹالمنٹ اس طریقے سے 10 سال کے فکس ہوں گے اور 4.5 سال کے بعد پوزیشن اس کو مل جائے گا اور اس کو لون وہ 4th انسٹالمنٹ کے بعد، ہمارے 4th انسٹالمنٹ کے بعد بینکر ہمیں پیمنٹ دے گا اور بینکر ہمارے پروجیکٹ کو وزٹ کرے گا کہ کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں کیس دے گا، نہیں تو نہیں دے گا. ناظرین، یہ بڑی اچھی بات بتائی اور بینکوں نے فرسٹ ٹائم یہ رول نکالا ہے. پہلے بینک جب لون دیتا تھا تو ڈاکومنٹس مانگتا تھا پراپرٹی کے. اس وقت کچھ ایسی سہولت دی ہے. بریک کے بعد آئی صاحب سے پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. پراپرٹی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے، نیا پاکستان کے حوالے سے. ہم عبدالکریم عادیہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو بینکنگ کا سسٹم گورنمنٹ نے دیا ہے نئے پاکستان کے حوالے سے، تھوڑا سا عوام کے لیے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا پروسیجر ہے پورا؟ اچھا، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے جو کہ بیسکلی عوام کے لیے نہیں ہے، بٹ پھر بھی یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، جو چھوٹے پیمانے پہ بلڈر کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اینڈ دیٹ از کہ ہر بینک کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس کا 100 روپے کا بجٹ ہے، 100 روپے اس نے جگہ ایک اپنے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، not even half of the percent was invested in land یعنی ریئل اسٹیٹ، جبکہ باہر ملکوں میں 15, 18 اور 20% تک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. 5-10% گاڑیوں پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باقی اور ریٹیل آئٹم پہ اور انڈسٹری پہ ہوتی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے یہ انڈسٹری کو، کنسٹرکشن سیکٹر کو کنسٹرکشن انڈسٹری پہ کنورٹ کیا اور اس کے اوپر بینکوں کو یہ سختی کر دی، یہ قانون بنا دیا کہ 5% ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ریئل اسٹیٹ میں ڈالنا ہے. اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ صرف ہمارے پاس پہلے ایک ہی ڈپارٹمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس سے ہمیں لوننگ ہوتی تھی، ہاؤس بلڈنگ کی لوننگ ہوتی تھی. اس میں بہت پرابلمس تھے اور وہ پورے پاکستان کو کیٹر کر رہا تھا. بہت تھوڑا سا بجٹ تھا. آج سارے کمرشل بینکس کا 5% از بلینز آف روپیز. ہر آدمی کو فیسیلیٹیشن کا موقع مل رہا ہے. صرف اتنی سی شرط یہ ہے کہ جو شخص بھی لون لیتا ہے بینک سے، کمرشل بینک سے، اس کو 2 چیزیں کمپلسری، NTN اور ٹیکس پیئر، جو کہ گورنمنٹ کا میرے خیال میں بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے بولے کہ وہ ٹیکس پیئر بالکل. اس کی وقت بھی دیکھے نا کہ جو بندہ جو ہے وہ ہم سے لون لے رہا ہے، اس کی اپنی وقت کیا ہے، وہ ٹیکس پیئر ہوگا تو ہی پتہ لگے گا. اور ٹیکس پیئر میرے خیال میں ایک اچھے سماج کی پہچان بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ٹیکس پیئر لوگ موجود ہیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا 1-1.5-2% لوگ ٹیکس پیئر ہوا کرتے تھے، جو کہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. کبھی آپ انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھے ہو اور وہاں پہ یہ پتا چلے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنے کم ٹیکس پیئر ہیں، یعنی کہ باقی سارے یا تو انڈر پریولیجڈ ہیں یا پہ چور ہیں. ہم ایز اے قوم بہت نیگیٹو دیکھے جاتے ہیں باہر ملکوں میں. ہماری یہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد سے ہماری ایٹ لیسٹ یہ چیز بہتر ہوئی ہے کہ ہمیں عزت سے دیکھا جاتا ہے. جب ہم باہر ملک جاتے ہیں تو عزت سے دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ ٹیکس پیئر ہے، ان کی عزت کرو کیونکہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. نہیں، ایک اور بھی چیز ہے، اس وقت ہمارے یہاں پر ٹیکس پیئر کا جو ٹیکسز کا نظام ہے، آپ اگر اپنے وکیل سے بھی بات کرتے ہیں سال کے بعد، آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میرے جو ہے سارا جو ہے میں جو انکم ٹیکس دینا چاہتا ہوں اس کی آپ پوری ڈیٹیل بنا دو. سب سے پہلے وہ بینک اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے کافی دفعہ جو ہے گھبرا جاتے ہیں، بینکوں میں پیسے نہ ڈالو. لوگوں کا الگ ہی ایک ذہن بنا ہوا ہے، 5 لاکھ روپے کے چیک دو، 10 لاکھ سے کم کے چیک دو.
وہ بھول جاتے ہیں جب وہ پوری ٹرانزیکشن آتی ہے تو وہ تو کمپلیٹ آئے گی. کیا کہیں گے اس بارے میں, اگر بینکوں کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے اس بارے میں, کیونکہ ایک آدمی کے وقت ہے, آپ کے پاس سارا سسٹم ہے, پراپرٹی اس کی کتنی ہے, اس کے پاس بینک میں پیسہ کتنا ہے, اس کی ٹوٹل جائیداد کتنی ہے, اس نے کیا کیا چیزیں خریدی ہیں, تو بجائے صرف بینک پہ زور دینے پہ باقی چیزوں پہ بھی زور دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر 70-75 سال سے جو سسٹم چلا رہا ہے اس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے 2-3 سالوں میں سیدھا ہو جائے. ہمارے اپنی کیفیت یہ ہوئی بھی ہے کہ وہ کسی نے ٹیکس مانگ لیا ہے یا کسی نے ڈاکیومنٹ مانگ لیا ہے تو وہ گھبرا جاتے وہ ہیں. لوگ کیش کی طرف جا رہے ہیں, بینکوں کو یوز ہی نہیں کر رہے. دیکھیں کیش پورے ملک کے لیے کیش اویلیبل نہیں ہے. یہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ سارا کام جو ہے وہ کیش کے اوپر چلا سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ سے ڈاکیومنٹ مانگا گیا تو پرابلم کیا ہے؟ آپ نے ٹیکس بھرنا ہے نا. صحیح. اگر ٹیکس چھپانا ہے تو وہ الگ بات ہے, اس کا پھر کوئی اس کا کوئی ازالہ نہیں. لیکن گورنمنٹ کے پاس تو کمپیوٹر نظام ہے, سارا سسٹم ہے, وہ تو آ سکتا ہے ہر چیز, اس کے پاس کیا کیا ہے ساری چیزیں ڈیٹیل آ سکتی ہے. میں یہی تو یہ الگ بات ہے, انہوں نے بنایا نہیں ہے. نہیں یہ سب موجود ہے. سب کل سوکت ترین صاحب نے کہا نا کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, مگر گورنمنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے بڑھ رہی ہے. جیسے انہوں نے کریم بھائی نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے. جو انسان کا کلچر ہوتا ہے نا, کہ ایک کہتے ہیں نا کہ ہیبٹ, صبح میں 8 بجے اٹھتا ہوں یا 8:30 بجے اٹھتا ہوں, میری ہیبٹ بنی ہوئی ہے, تو وہ ہیبٹ کو چینج کرنے کے لیے ٹائم چاہیے گا. مگر اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایک بینکر آپ کا NIC نمبر ڈالتا ہے نا تو آپ کے پورے پاکستان میں کدھر اکاؤنٹ ہے 2 منٹ یا ہاف میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ. پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کے پاس 10 اکاؤنٹ ہوتے تھے تو بینکر کو تھوڑی پتا تھا کہ آپ کا ادھر بھی اکاؤنٹ ہے ادھر بھی اکاؤنٹ ہے. اب تو NIC نمبر سے نکال لیتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ہر پراپرٹی ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے. جب بھی آپ نے دیکھا کہ کورونا آیا تو آپ نے دیکھا نا کہ جو آپ کورونا کا آٹومیٹکلی جو انجیکشن لگاتا تھا آٹومیٹکلی آ جاتا تھا نا کہ اتنے آدمیوں نے انجیکشن لگایا, کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ جو آپ نے سوال کیا کہ ہر پراپرٹی ڈاکیومنٹ پہ نہیں ہے, ڈاکیومنٹ پہ ہے, نام پہ نہیں ہے. جس نے پیسے دیے ہیں اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے لیے اس نے اپنے نام پہ نہیں رکھا ہوا. صحیح. لیکن اس کا جو نیٹ ورکنگ ہے, جو اس کی جو پیمنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ FBR کے ساتھ آپ چھپا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بہت ایڈوانس کر لیا اینڈ دے آر ویری ویجیلنٹ. دا اونلی تھنگ وچ آئی سی کہ وہ نہیں کر رہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بالکل پھانسی کا پھندا بنا دیا اور جلدی میں کرنے کی کوشش کی تو لوگ بزند ہو جائیں گے اور لوگ گھبرا جائیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ لوگوں اور اس میں کچھ زیادتیاں بھی ہو جائیں گی. جی بالکل بالکل. بھائی صاحب, وہاں پر نیا ناز آباد میں اس وقت کلب ہاؤس آپ بنا رہے ہیں اور اسٹیڈیم بنا رہے ہیں پبلک کے لیے, جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے, تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں حاجی حبیب صاحب نے نیا ناظمت میں پہلا اسٹیپ لیا کہ انہیں کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے فرسٹ کرکٹ گراؤنڈ بنایا. وہ کرکٹ گراؤنڈ میں آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کرکٹ گراؤنڈ میں اب تک کوئی 400 سے 450 میچ ہو چکے ہیں. بالکل. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے کانسیپٹ ساتھ میں رکھا تھا کہ نیا ناظم آباد جیم خانہ بنائے. اب نیا ناظم آباد جیم خانہ ہم نے بنا لیا ہے, 50-60% اس میں کام ہو گیا ہے. میرے خیال میں فنیشنگ اسٹیج پہ ہے اور 6-8 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کا ایریا تیسرا اسٹیپ ہمارا نیا ناظم آباد ہوٹل سے, نیا ناظم 51 کمرہ ہم ساتھ میں جیم خانہ کے ساتھ ہوٹل بنا رہے ہیں. ہوٹل بنانے سے بینیفٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کلبے ہیں نا اس میں ریسیڈنٹس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ کولابریشن نہیں ہوتا. جیسے آپ نیا ناظم آباد کلب کے ممبر بنیں گے اور لاہور جیم خانہ میں جائیں گے اور ہمارا ان کے ساتھ ہوگا تو آپ کو لاہور جیم خانہ میں بھی ڈسکاؤنٹ پہ جگہ ملے گی. کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی سے جم خانے میں اپنے ممبر بننا چاہتے ہیں اور آپ کی طرف سے ابھی تک پرمیشن نہیں ملی. نہیں, پرمیشن تو نہیں ہے. دیکھیں کلب کا ممبر کیا ہوتا ہے, دیکھیں آپ کراچی کلب دیکھیں, میں کراچی کی بات کرتا ہوں, لائک کراچی گولف کلب ہے, کراچی جیم خانہ ہے, سندھ کلب ہے. تو ممبر بننے کے لیے ایک پریمیم ہوتا ہے. ہم نے اتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں تو پیسے کون دے گا, ممبر ہی دیں گے. وہ ممبر سے ہم ایک ریمیونیشن فکس کریں گے, منتھلی اس کا کرایہ, منتھلی رینٹ ہوگا. اس کے بعد میرے خیال میں ہم نے کلچر میں نے سوچا ہوا ہے اور میں نے اپنے بورڈ کو بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ بھائی جب تک پوری
क्लब नहीं बनती ना तो आप मेंबरशिप ना दें। पहले हम भुगत चुके हैं कि जो इंस्टॉलमेंट में बेचते हैं ना तो 4, 6, 8 महीने इधर हो जाते हैं, तो लोग रोज आते हैं, दिन में 25 फोन करते हैं कि आपने ये वादा किया था पूरा किया था, ये वादा किया पूरा नहीं किया। तो हम ये सोच है कि क्लब पूरी हो जाए, इसकी ओपनिंग हो, इसके बाद मेंबरशिप करेंगे। और मेंबरशिप में भी लाइक दूसरे जिम खानों की तरह एक बोर्ड होगी, ये नहीं कि जो आया उसको मेंबर बना दिया। बोर्ड होगी और उसमें बाकायदा इंटरव्यू होगा और उसमें ब्लैक बॉल भी हो सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त 10,000 फ्लैट बनने जा रहे हैं और जो मेन रोड है, जो आपका मेन गेट है और जो रोड का कवर्ड है, या आप नहीं समझते थोड़ा कम है ये? देखिए, इस वक्त 10,000 फ्लैट तो नहीं बनते, 10,000 फ्लैट बनते बनते 10 साल लगेंगे। हाँ? ये नहीं आज, अब इस वक्त तो 1,000 फ्लैट बन रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में आप सराउंडिंग में जो 3 गेट तो आपने देखे हुए हैं, जो 3 गेट बने हुए हैं, और मुझे आखिरी फिगर तक मैं आपको बताता हूँ कि इस टोटल प्रोजेक्ट में आने वाले 10 साल में या 8 साल में टोटल रेसिडेंट्स 1.5 से 2 लाख लोग आबाद होंगे और इस प्रोजेक्ट के 15 या 16 गेट होंगे। भाई साहब, इस वक्त तक कितने लोग आ चुके हैं, कितने अलॉटीज जो रिहाइश कर चुके हैं? इस वक्त हमारे यहाँ समझ लो कि हमने 560 घर खुद ने बनाए थे, जिसे हम कहते हैं बी ब्लॉक। और इसके बाद अभी लोग अपना अपना घर बना रहे हैं और टोटल 1500 लोग हमारे प्रोजेक्ट में इस वक्त रह रहे हैं और 300 से 350 घर बन रहे हैं। और डेली हमारे यहाँ 2 या 3 लोग नए रहने आते हैं और 2 या 3 नए घर की ओपनिंग होती है बनाने की। अब हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है कि आप अपना प्लॉट लें और खुद घर बनाएं, कंपनी घर बना के नहीं दे रही है। सही सही। अच्छा, आबाद के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, इस वक्त पूरे कराची के अंदर नया पाकिस्तान के हवाले से जो प्रॉपर्टियां बनती हैं, तो कौन कौन सी इस वक्त प्रॉपर्टियां हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस वक्त जो एंटरटेन कर सकती हैं, जो नए पाकिस्तान के लिए घर लेना चाहे? आप को जानते होंगे कि इस वक्त कहाँ कहाँ ये एरियाज़ में काम हो रहा है। आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? सिर्फ अभी कराची की कर रहा हूँ। अच्छा, कराची में 4 मेजर सेक्टर है, मेजर जोन है जिसमें काम हो सकता है। मेन वजह ये 4 सेक्टर, क्योंकि वो लैंड की जो प्राइस है वो बड़ा मैटर करती है। जो लैंड की प्राइस है वो बहुत मिनिमम होना जरूरी है, जिसमें आपका अगर वहां से शुरू करें सी से, तो हॉक्स पे की एक साइड है, फिर आपका ये नॉर्दर्न बाईपास की साइड है, सही। आपका सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे, ये 4 मेन सेक्टर है। करेक्ट। बट बात ये है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर के पास जमीन है और प्राइवेट ओनर है, तो वो क्यों मिनिमम प्रॉफिट्स पे एडी सेंटर वाला काम करेगा नया पाकिस्तान की को कामयाब करने के लिए? हसन बख्शी साहब गालिबन आपके पास पहले शो में आए थे और उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें गवर्नमेंट को ये नया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ाना चाहिए, अवाम के लिए है, हम भी अवाम है। अगर आपके बिल्डर है तो हम भी आपकी ही अवाम है। आप हमारे पे हमारा साथ दें, हमें हेल्प करें, हमें जमीन दें। जमीन को डेवलप करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, उसको रेगुलाइज करना और हम पे नजर रखना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर कारोबार करने बैठ जाएगी तो फिर गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी। कारोबार हमें करने दें, हमें चीजें बनाने दें, जाहिर सी बात है हम प्रॉफिट करेंगे। गवर्नमेंट अपनी एसओपी दे दे कि भाई इस तरह बनाना है, हम बना देंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन दे दें, जमीन दे दें, बड़ा सेक्टर एक बड़ा टुकड़ा काट के दे दें, हम सैटेलाइट सिटी बराबर में खड़ा कर जो देते है हैं। हसन बख्शी साहब ने 1 लाख एकड़ की डिमांड की थी कि हम 1200 मेंबर है, हम अवेल कर लेंगे। बिल्कुल हम कर लेंगे। देखिए, हम जैसे नया नाज़िमाबाद एक बिल्डर जो है या एक ग्रुप जो है वो नया नाज़िमाबाद बना रहा है, इस तरह से हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं जो पूरा शहर बना रहे हैं। हमने तो लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई अगर सिंध गवर्नमेंट से अगर डिपार्टमेंट नहीं चलते तो आबाद को दे दें। सारी जिम्मेदारी अगर आबाद की है और कोर्ट ये कहते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये कहते हैं या सीएम ये कहता है कि भाई बिल्डर का कसूर है तो भाई आपसे शहर नहीं संभाला जा रहा, बिल्डर को दे दे। सही है, आबाद को दे दें, हम संभाल लेते हैं, फिर हमसे सवाल करें ना। पॉइंट ये है कि ये 1 लाख एकड़ हसन बख्शी साहब ने इसलिए मांगा है क्योंकि वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द कैपेबिलिटी एंड वी हैव द करेज टू रन अ सिटी जस्ट लाइक नया नाज़िमाबाद। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम जब शहर आबाद कर सकते हैं तो चलाने में क्या मुश्किल? गवर्नमेंट को पे मिलेगा, इसमें गवर्नमेंट को क्या है? सर देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, आपका बिजली गैस पानी के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा छत मिलती है लोगों को, तमीज की जगह मिलती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कच्ची आबादी से कच्ची आबादियां नहीं बनती, कच्ची आबादी ना होने की वजह से ये जो क्राइम रेट बढ़ता है वो खत्म होता है, क्योंकि जब बंदे का अपना खुद का अपने रजिस्टर्ड नाम पे एड्रेस होता है, मतलब मैं इस जगह पे रहता हूं, जब मेरा एड्रेस होगा ना
تو میں کبھی ہمت نہیں کروں گا کہ میں باہر نکلوں دوسرے محلے میں جا کے پسٹل کے اوپر کسی کا موبائل چھین سکوں یا کسی کے گھر میں ڈکیتی کر سکوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں اگر پکڑا گیا تو میں اپنے محلے میں جاؤں گا اور میں وہاں جا کے پکڑا جاؤں گا, میری بے عزتی ہوگی, میرے گھر میں میری بیوی بچے ماں باپ وہ میرے پیچھے ذلیل ہوں گے, اور کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کیونکہ انسانی کیفیت نہیں ہے یہ. اور اس سے کتنی جابس نکلیں گی, کتنی لیبر جو ہے وہ بے روزگاری سے بچ جائے گی, اور کتنا کام ہوگا اس سے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. مطلب ایک انڈسٹری اگر 1 لاکھ ایکڑ آپ کو دے دی جاتی ہے تو کتنے عوام کا فائدہ ہوگا, جو لیبر ہے, جو امپلائیز ہیں اور جو بلڈرز ہیں, سب سکون میں آ جائیں گے. سر کام ملے گا نا. ابھی آپ کے پاس کراچی شہر میں ایسی کوئی بہت زیادہ زمینیں نہیں ہیں جس پہ ہم کام کر سکیں, تو پھر ہم کہاں جائیں. مہنگی سستی تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک سٹی کا سینیریو ہے کہ بھائی کراچی شہر ڈیفینیٹلی 7th بگیسٹ سٹی 7th بگیسٹ پورٹ سٹی ان دا ورلڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مہنگائی تو بڑھے گی, جیسے آپ کی ممبئی میں بڑھی ہوئی ہے, بالکل آپ کی سڈنی میں بڑھی ہوئی ہے, آپ کی نیو یارک سٹی میں بڑھی ہوئی ہے, لندن میں بڑھی ہوئی وہ ہے. شہر اس وقت جو ہے وہ بھر چکا ہے, اور ٹریفک کا بھی بڑے معاملات ہیں, اور یہ ظاہر سی بات ہے بڑا اور اس کے لیے آپ کے پاس سیٹلائٹ سٹیز آس پاس ہونا ضروری ہے. شہر ہی بڑھاتے چلے جائیں گے تو کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگا. آپ کو شہر کو لمٹ کر کے دوسری سیٹلائٹ سٹیز ساتھ میں لگانی پڑے گی, اور جسے کاؤنٹیز کہا جاتا ہے. ان کاؤنٹیز کے الگ الگ گورننگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کو ضروری نہیں ہے کراچی شہر کے ساتھ ملا دیں, ورنہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں. بالکل بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو جہاں رہے گا اس کو ساری سہولتیں وہاں ملیں گی, تو اس کو اتنا سفر طے نہیں کرنا پڑے گا. ضرورت نہیں. نہیں صبیر بھائی, میں ایک چیز ایڈ کر دوں, دیکھیں نیا نظام اس وقت 3000 لیبر کام کر رہے ہیں, مطلب 3000 مزدور کو وہاں کوئی نہ کوئی ریمولیشن مل رہا ہے, اور ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں, اور ڈے ٹو ڈے وہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ امپلائمنٹ کا سب سے بڑا چانس ہے کہ بھائی اگر, اور ایک یہ بھی ہے کہ اس انڈسٹری کے ساتھ 45 انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں, وہ انڈسٹریاں بھی چلتی ہیں, وہاں سے بھی گورنمنٹ کو سیل ٹیکس اور ٹیکس کے پیسے مل رہے ہیں. سر یہ میں ایڈ کرتا چلوں, یہ 45 نہیں ہے, یہ بیسکلی ہم نے تو پوری آباد میں R&D کمپلیٹ کی ہوئی ہے. 72 ڈائریکٹ اینڈ 102 ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ الائیڈ انڈسٹریز ہیں. صحیح بات ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو سبھی سب. بھائی صاحب آپ کا اور عبدالکریم صاحب آپ کا اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات سے ایک میسج لینا چاہوں گا عوام کے لیے. بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہماری عوام کو چاہیے کہ اس دھرتی ہے نا, یہ دھرتی ہمارے عوام میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دیش کی ہمدردی نہیں ہے. دیش انڈیا میں دیکھتا ہوں, میں گیا ہوں انڈیا, ان کو اپنے پیٹروٹزم ہے اور اپنے ملک کی ہمدردی نہیں. اللہ میاں نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم خود قدر کریں اور ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیا کہیں گے سر؟ سر میں ہر دفعہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے, میں نہیں کی بات کو سیکنڈ کروں گا, آگے بڑھاؤں گا, کہ اپنے ملک جو شہر آپ کو جو چیز دے رہا ہے نا اس پہ شکر ادا, اللہ کا احسان مانو, شکر ادا کرنا سیکھیں, کیونکہ شکر نہیں کرتے تو جو ہے وہ بھی چھن جاتا ہے, مزید تکلیف میں آ جاتے ہیں. ناظرین بہت اچھی گفتگو گئی, اور آخری میسج بھی بہت اچھا رہا کہ جو جس حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر ادا کریں گے تو اور نعمتیں آپ کو ملیں گی. مجھے اجازت دیجیے. پراپرٹی ٹائم میں شبیر میمن, السلام علیکم.